अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। सामन किसी भी मसले और वाक़यात के बारे तहक़ीक़ सियाक़-ओ-सबा की मरकज़ी ख़याल और तहरीर शक्ल में बड़े पैमाने पर आप नाज़रीन या सामीन और क़ारीन तक पहुँचाने के अमल को सहाफ़त ही कहते हैं। सहाफ़त पेशा करने वाले को साफ़ी कहते हैं। जो सहाफ़त से मुंसलिक है वो उनको जर्नलिस्ट कहा जाता है। वो आवाम को बाखबर रखने का काम करता है। रोज़ हम टेलीविज़न में जो देखते हैं और रेडियो में सुनते हैं या फिर अखबारात में पढ़ते हैं, ये सब सहाफ़ी हज़रात की मेहनत काविश की बदौलत हमें मालूमात मौसूल होती रहती हैं। सियासत, मज़हब, खेल, शोबिज़ और तिजारत के बारे में मालूमात फ़राहम करने के अलावा सहाफ़त किसी भी मुआशरे के कल्चर को भी उजागर करती है। लेकिन जदीद दौर में हम देखते हैं कि सहाफ़त मुकम्मल तौर पर एक नया रुख इख्तियार कर चुका है और आजकल के सहाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ सियासत और सियासतदानों में दिलचस्पी रखते हैं। चूँकि सहाफ़त रहनुमाई का काम करता है और सियासत में सहाफ़त की रहनुमाई स्लो पॉइजनिंग है। और पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान में सहाफ़त अंग्रेज़ों के दौर से लेकर 19वीं सदी से लेकर अभी तक मुख्तलिफ इर्तिकाई मनाजिल तय कर चुकी है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में कलम में सहाफ़त और इल्म दोनों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान में शोबे सहाफ़त को माफिया ने घेर लिया है। अभी तक सहाफ़ियों को पता नहीं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या छुपाना चाहिए, क्या छापना चाहिए और क्या कहना चाहिए। क्वेटा सिटी में पाकिस्तान भर के टेलीविज़न चैनल, अखबारात के ब्यूरो ऑफिस मौजूद हैं और सब के रिपोर्टर यहाँ इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ की सहाफ़त पर एक मुख्तसर रिपोर्ट मैंने तैयार किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ के सहाफ़त को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, क्वेटा के सहाफ़ी हज़रात किन किन मसलों में दोचार हैं, इस पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया है जो हमारे प्रेजेंटर आइज़ अहमद की आवाज़ में सुनते हैं। फिर इसके बाद तफसीली गुफ्तगू करते रहेंगे और कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और सुनते रहिए चिल्तन एफएम 88 की लाइव ट्रांसमिशन। और आज हमने आपके लिए लाइव कॉल का सिलसिला भी खोला है और इसके साथ आपके एसएमएस और कमेंट्स भी प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे और इसका तरीक़ेकार इस रिपोर्ट के बाद बताऊंगा। और सबसे पहले आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को, फिर इसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बलूचिस्तान में सहाफ़त को सही मायनों में ख़तरात का सामना है। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, अगर है तो वो सिर्फ इन लोगों को हो सकता है जो बलूचिस्तान से दूर और सूबे के मामलात से नाबल्द हों। बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को हक़ाइक़ छापने पर इन्हें कत्ल की धमकियाँ कोई नई बात नहीं और पाकिस्तान बददस्तूर सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया जा रहा है, जहाँ मुसल्लह गिरोहों, वडेरों और प्रेशर ग्रुप्स की जानिब से सहाफ़ियों पर दबाव आए रोज़ इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान में आज़ादाना रिपोर्टिंग सहाफ़ियों के लिए रोज़ बरोज़ कठिन होती जा रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 114 से ज़ायद सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, जिनमें 40 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। 2013 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे में सरगर्म दर्जन भर मजहबी और मज़ाहमती कलदम तंजीमों की बयानात की अशात और नशर करने पर पाबंदी लगाते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद और जुर्माने की सजाएं देने का अंदिया दे दिया था और इस ऐलान के बाद कलदम तंजीमों ने सहाफ़ियों को जान से मारने की धमकी दे रखी थी। 2012 में एक मुसल्लह तंजीम ने खुजदार में आध दर्जन से जायद सहाफ़ियों की हिट लिस्ट जारी करते हुए टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 5 सहाफ़ी कत्ल किए गए और खुजदार प्रेस क्लब 2.5 साल तक बंद रहा। बलूचिस्तान के सहाफ़ी हजरात वक्तन फ़वक्तन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूबे भर में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले 24 सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। सूबाई हुकूमत से जुडिशल कमीशन तो बना दिया, लेकिन अहम पेशरफ सामने नहीं आई जो अभी तक तातुल का शिकार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सहाफ़ियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए सहाफ़ियों के टारगेट किलिंग के खिलाफ धुआंधार तकरीर तो की, मगर मज़म्मती करारदाद अभी तक सामने नहीं आई। अभी भी सहाफ़ियों को एक तरफ सूबे के पश्तून इलाकों में सियासी, मजहबी और कबायली रहनुमाओं से दबाव का सामना है और दूसरी तरफ बलोच जिलों में कलदम तंजीमों और इंसर्जेंसी से खतरा लाहक है।
جبکہ خضدار، ڈیرہ بگٹی اور کوہلو جیسے ڈسٹرکٹ میں ابھی تک صحافت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک اور اہم بڑی بات کہ ناتجربہ کار صحافیوں کی جانب سے غیر ذمہ داری اور ضابطۂ اخلاق سے عدم شناسائی سے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحافیوں کے لیے کام کرنے والے ادارے صوبے کے صحافیوں کو مستقبل میں درپیش چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل آگاہی فراہم کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تاکہ صحافی بلا خوف و خطرہ کام جاری رکھ سکیں۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں چلتن FM 88 کی لائیو ٹرانسمیشن اور مجھے کہتے ہیں خالد بلوچ۔ سامعین، آپ نے ابھی اس رپورٹ میں یہ سنے کہ بلوچستان میں صحافت کن کن مشکلات اور مسائل کا شکار ہے اور کتنے صحافی حضرات گزشتہ سال سے لے کر اب تک کتنے اپنے جان کو بیٹے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مہمان کے ساتھ گفتگو کریں، لیکن آپ کو اپنے SMS، فون اور پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا طریقہ کار بتاتے چلوں کہ اگر آپ ہمارے ٹاپک کے بارے میں اپنی قیمتی آرا دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جا کر CN88 لکھ کر کے اسپیس دیں، پھر اپنا SMS ٹائپ کر کے اپنے نام اور پیغام کے ساتھ ہمیں سینڈ کریں 4471 پر۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کمنٹس ہمارے آفیشیل پیج پر بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارا آفیشیل پیج کا پتہ ہے FM88 کوئٹہ بلوچستان، یعنی کہ facebook.com FM88.کوئٹہ، اور ٹویٹر میں ہمارا پتہ ہے ٹویٹر ہینڈل ریڈیو چلتن، اور اس کے علاوہ آپ لائیو کال بھی پروگرام کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن مہمان کی گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد ہم آپ کے لائیو کال بھی پکڑیں گے، اور ہمارا فون نمبر ہے 08124708882۔ سامعین، صحافت کو بلوچستان میں درپیش مسائل، اس پر گفتگو جاری ہے۔ اس حوالے سے میں نے صحافت سے وابستہ شخص سنگت رفیق سے تفصیل گفتگو کی۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں کہ سنگت رفیق جامعہ بلوچستان میں پروفیسر ہیں اور وقتاً فوقتاً بلوچستان کی صحافت پر نظر رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے لوکل اخباروں کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بلوچستان میں صحافی حضرات کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ ہم لاہور کی، کراچی کی یا پشاور کی بات کریں یا ان تینوں صوبوں کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ مسائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب بلوچستان کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ملٹیپل مسائل ہیں، اور ان کے جو رویے ہیں ان مسائل کے یا ان کا جو رخ ہے وہ بھی ایک رخ نہیں ہے، وہ بھی ملٹیپل رخ یا ملٹیپل فیسز رکھتے ہیں۔ اس حساب سے تو میں کہتا ہوں بلوچستان اس وقت اس خطے میں پاکستان کی بات نہیں کر بلکہ جنوبی ایشیا، اس میں افغانستان ایون شامل ہے، سب سے خطرناک ایریا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج تک ہم 21ویں صدی میں ہیں لیکن صحافت بطور انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوا۔ یہاں پہ آج تک صحافت کو کچھ مقاصد کے لیے، وہ سیاسی مقاصد ہوں، مذہبی مقاصد ہوں، فرقہ وارانہ مقاصد ہوں، اس میں گروہی مقاصد ہوں، ریاست کے مقاصد ہو سکتے ہیں، صوبے میں جتنی پارٹیاں ہیں ان کی اپنی اپنی مقاصد ہیں، تو اس مقاصد کے پس منظر میں صحافت کو ایک انڈسٹری کی صورت نہیں ملی۔ یہاں پہ آج بھی جو اخبار نکلتا ہے، جو براڈ کاسٹنگ ایجنسی نکل آتی ہے، جو ٹی چینل، یہاں پہ بلوچستان میں خود کوئی چینل نہیں ہے، اگر چینلز ہیں تو وہ سب DPR اور PID پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ذرائع ان کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ ایک پہلا جو اہم مسئلہ ہے وہ خود جو مالکان ہیں میڈیا کے، وہ پرنٹ میڈیا کے ہوں، الیکٹرانک میڈیا کے، ان سب کو یہ مسائل درپیش ہیں کہ ان کو دیکھنا سندھ کی طرف ہوتا ہے، وفاق کی طرف وہ دیکھنے پہ مجبور ہیں، یا جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی جو ہیڈ آفس ہیں وہ بھی کوئٹہ میں کوئی ایک ایسا کمپنی نہیں ہے جس کی ایک ہیڈ آفس یہاں کوئٹہ میں۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو جتنے مالکان ہیں وہ ان کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ انڈسٹری کی صورت میں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا، تو صحافت کو جو مطلب ایک دو اخبارات جس میں جنگ شامل ہے، ڈان شامل ہے، آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ جو صحافی حضرات ہیں سب سے جو لیسٹ تنخواہیں ہوتی ہیں وہ صحافیوں کی ہوتی ہیں، اور
میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں، میں نے خود اخبارات میں کام کیا اور آپ کا بھی تعلق رہا ہے کچھ عرصے تک، تو یہاں کے بڑے سے بڑے اخبار کی جو تنخواہ ہوتی ہے، بلکہ جو ایڈیٹر ہوتا ہے اخبار کا، نیوز ایڈیٹر، اس کی تنخواہ 14,000 یا 15,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور جو سب ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر سے نچلے جتنے لوگ ہیں، کاپی پیسٹر یا باقی جو انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے اگر کسی کی تنخواہ بہت زیادہ ہے تو 5,000 ہے۔ اس معاملے میں صحافی اس تنخواہ کے ساتھ، اس آلات کے ساتھ، اس مہنگائی کے ساتھ اپنے وہ جو آزادانہ ماحول جسے ہم کہتے ہیں، جس میں وہ اپنی صحافتی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے یا ان سرگرمیوں کو سر انجام دیتا ہے، وہ ان کو کر نہیں پاتا۔ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صحافی ہے بلوچستان میں مالکان کو چھوڑ کر جو فل ٹائم صحافی یا صحافت پہ اکتفا کیے ہوئے ہوں، جو یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو شو کرے کہ میں صحافی ہوں، دوسرا کام نہیں کرتا۔ یہاں ہر صحافی یا تو کوئی لیکچرر ہے یونیورسٹی میں یا کالج سیکٹر میں، یا ان کا کوئی اپنا کاروبار ہے یا کوئی دوسرے سلسلے ہیں، یا اگر کوئی اس طرح کا ہے تو وہ 5 اخباروں میں بیک وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس پہ ترا یہ کہ وہ 5 اخبار اس کے مزاج کے خلاف ہیں، ایک اخبار بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح ہے تو یہ دوسرا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ صحافی کو یہاں پہ جو آلات جیسے جن تناظر میں آج جن کو ضرورت ہے کہ بلوچستان کے آلات کا تجزیہ کریں، اس سے پہلے یہ معاملات آلریڈی موجود ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ مختلف گروہ ہیں، ٹرائبل قبائلی معاشرہ ہے۔ یہاں وہ صوبہ ہے جہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ سے لے کر ڈرگز ٹریفکنگ تک، اور ڈرگز کی جو کاشت سے لے کر اس کی سمگلنگ تک، ان لوگوں سے لے کر اسلحہ جو پوری دنیا میں جو عام چھوٹا اسلحہ کا کاروبار ہوتا ہے، وہ بھی کوریڈور یہیں سے گزرتا ہے۔ منشیات، اسلحہ، سمگلنگ اور باقی اسکریپ کا جتنا کاروبار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائبل چیف ہوتے ہیں، ان کے اپنے کوڈ آف لائف ہوتے ہیں، وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ہوتے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں میں عموماً وہ پریشر گروپ، وہ براجمان ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا کوئی ایسا آدمی ان کے خلاف بولے، یا جو اسٹیٹس کو بلوچستان میں برقرار ہے اس کو توڑنے کی کوشش یا اس کو کم کرنے کی کوشش یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش وہ نہیں لیتے۔ اس معاملے میں بلوچستان کو اس لیے، جیسے میں نے کہا، کہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر افغانستان کی ہم بات کریں تو وہاں صحافی کو 2 خطرے ہیں، ایک طالبان سے، دوسرا حکومت سے ہے۔ لیکن یہاں بلوچستان میں آ کے آپ کراچی میں جائیں یا راولپنڈی میں بیٹھ کے آپ کو 2 ہی خطرے ہو سکتے ہیں، تیسرا خطرہ وہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن بلوچستان میں ایک یہ کہ ٹرائبل سوسائٹی کے حساب سے اگر کسی بڑے آدمی نے کروڑوں کی کرپشن کی ہے، آپ نے اس کے خلاف لکھا تو یہ اس کی عزت نفس یا وہ جو ٹرائبل اس کی ریسپیکٹ ہے اس کو زک پہنچے گی، اور اس پہ وہ آپ قابل گردن زن ہیں اور قابل گرفت ہیں۔ اس معاملے میں بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف سرکار کا معاملہ نہیں ہوتا، یہاں پہ باقی دہشت گرد گروہ یا تنظیمیں ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک تنظیم نہیں ہے، وہ فرقہ وارانہ تنظیم ہوں یا بقول لوگوں کے، یا ڈاکٹر مالک صاحب ان کو ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے جانتا ہے، وہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہوں، تو یہاں آپ کسی سے نکل نہیں سکتے، آپ ایک سے نکل کے دوسرے میں پھنس جاتے ہو۔ تو یہ معاملہ میں نہیں سمجھتا کراچی میں اس طرح ہے، یا کہیں زیادہ سے زیادہ 2 معاملے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تیسرا معاملہ کہیں پہ اٹھ سکتا ہے۔ لیکن بلوچستان میں آپ کو ہر طرح سے مسائل ہیں۔ ایک آپ کا پہلا معاشی مسئلہ ہے، دوسرا آپ ایک گروہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرا گروہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک طبقے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا طبقہ ناراض ہو جاتا ہے، اور معاملہ اس طرح کہ یہ کہ وہاں پہ چلو 1-2 آپ کو دھمکیاں دے دی گئیں یا آپ کے گھر پہ فائرنگ کیا گیا، یہاں تو بقول صحافی خود یہ کہتے ہیں کہ پہلے مارتے ہیں بعد میں بتاتے ہیں کہ آپ کا قصور یہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم بلوچستان میں پورے خطے میں سب سے زیادہ صحافت کرنی مشکل ہے وہ بلوچستان میں، اور 2007 یا 2008 کے بعد جتنی مشکلات بلوچستان میں صحافیوں کو درپیش ہیں وہ کہیں اور نہیں ہیں۔ سر ایک اور سوال، اندرون بلوچستان میں صحافیوں کے لیے رپورٹنگ کرنا کتنا مشکل ہے؟
رپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہے. انٹیریئر میں بھی ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو جگہ. انٹیریئر میں جو سٹی ہوتے ہیں مطلب ڈسٹرکٹ ڈویژن یا جو ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب کیمپس ہوتے ہیں, پولیس بھی ہوتی ہے, ایف سی بھی ہوتا ہے, آرمی بھی موجود ہوتی ہے. تو وہاں ایک طرح سے صحافیوں کو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں. لیکن جہاں جہاں ڈسٹرکٹس کے ہیڈ کوارٹر یا ڈویژنل کے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے پاس بہت سے مسائل ہیں. مسائل دو تین طرح کے ہیں. مطلب پہلا مسئلہ میں ان کو یہاں کے اونرز کے حساب سے لیتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ بطور انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوا. پورے بلوچستان میں سروے کریں وہاں پہ کسی رپورٹر کو پے نہیں ملتی اخبار کے لیے, وہ جتنا کام کریں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نہ صرف اس کو پے نہیں ملتی بلکہ جو اونر ہے, جو مالک اخبار ہے یا مالک الیکٹرانک میڈیا کے جتنے چینل ہیں, وہ اس سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے خود کمانا ہے, ہمیں بھی دینا ہے. ایک تو پہلی بات یہاں پہ جب آپ اس طرح کی صحافت کو پروموٹ کریں گے تو وہ جو آئینہ دکھانے والا معاملہ ہوتا ہے معاشرے کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا یہاں کے جتنے اختیاردار لوگ ہیں ان کو, تو وہ وہیں سے اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, وہیں پہ فوت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے باہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جیسے ڈرگس ٹریفکر ہیں, وہاں پہ متبر میر اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ جو صحافی ہوتا ہے وہ اکثر غریب مزدور اور اس لوہر طبقے سے اس کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں صحافی کو بھی لوڈی ٹائپ کوئی چیز سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جو وہ تو پالیٹکس میں جاتے ہیں یا بیوروکریسی میں جاتے ہیں, اکا دکا آدمی جن کا تعلق پڑھنے لکھنے سے کچھ ہوتا ہے وہ صحافت میں آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی اس طرح بلوچستان کے حالات ہیں پورے بلوچستان میں, تو وہاں پہ ڈائریکٹ یا تین طرح کے مسائل ان کو پیش ہوتے ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم جو کالعدم تنظیم ہے ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کے معلومات دیتے ہیں, جو ریاستی ادارے وہ آ کے پکڑتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں. ایون مطلب ویسے واقعات ہوئے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر وہ ریاست اداروں کی بات مانتے ہیں, ان کے ساتھ اس کا تھوڑا سائڈ لیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, تو پھر وہ لوگ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں وہ آ کے اٹھا لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ صحافی اس وقت ایک سینڈوچ کی صورت میں زندہ ہے. اس کے علاوہ جو عام صورت میں سوسائٹی میں جتنے مسائل پائے جاتے ہیں, دنیا میں جتنا ترقی کی ہے, یہ ایج بھی انفارمیشن ایج جسے ہم کہتے ہیں, معلومات کی ایج ہے کہ دیہات میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, وہاں کی اسکولوں کی نوعیت کیا ہے, وہاں لوگوں کی زندگی کیسی ہے, وہاں کے ہاسپٹل کیسے ہیں, وہاں لوگوں کو کتنا اختیار دیا جاتا ہے, کونسلر صاحب آیا ہے, کونسلر صاحب کیسے آیا. اس طرح کی معلومات بھی وہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو پورے پاکستان سے لے کر یا بلوچستان میں, وہ سب کو خود کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں یا جمہوری خیال کے لوگ کہتے ہیں, لیکن وہ اپنے رویوں میں, اپنے فیملی رویوں میں, اپنے علاقائی رویوں میں وہ قطعاً جمہوری نہیں ہے. نہ کل تے نہ آج ہیں اور نہ آنے والے کل تک ان کے رویوں میں یہ تبدیلی آنے کا امکان ہے. گو کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک. جیسے پیپلز پارٹی ہے, جیسے مسلم لیگ ہے, تو یہاں کی جو مقامی پارٹیاں اور متبر میر متبر ہیں ان کا بھی رویہ بالکل لوگوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے اور صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو وہاں بھی ان کو ایک تو کالعدم تنظیم ہے, دوسرے ریاستی ادارے ہیں, تیسرے ڈرگ مافیا بھی وہاں پہ موجود ہے, وہاں کا میونسپل کمیٹی کا جو سسٹم ہے وہاں سے بھی لے دے کے, اور دوسرا جو سب سے بڑا میں نے آپ کو کہا کہ وہاں ان کو پے نہیں دیتی, سیلری نہیں ملتی. تو وہ صحافت اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو بلیک میل کریں یا اس طرح کی چیزیں کریں, تو اس طرح سے وہ ایک تنخواہ نہ ملنا, دوسرا وہ تنظیمیں, تو وہ جو ریل واقعات ہوتے ہیں یا جو حقیقی تصویر ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ابھر کر آئے وہ نہیں آ پاتی. زیادہ تر صحافی جو ہیں کیسے افیکٹڈ ہو کر مارے جا رہے ہیں, مطلب کس حوالے سے؟ اس میں یہ میں نے آپ کو کہا کہ بلوچستان میں 2004 کے بعد حالات چینج ہوئے اور صحافیوں کا مارنے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ کبھی صحافی کو مارا نہیں گیا. انٹیریئر بلوچستان میں جو ٹرائبل چیف ہوتے تھے, پارٹیوں کے سربراہ ہوتے تھے, جو میر متبرین ہوتے تھے, ان کے خلاف کوئی رپورٹ یا کوئی خبر چھپتی تھی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. لیکن وہ سالوں میں ایک دفعہ یا 2 سال 4 سال کے بعد ایک ہو جاتا. لیکن فی الحال جب یہ حالات نے یو ٹرن لیا تو
यहाँ पे ये आ गया कि कलअदम तंजीमें आगे क्लेम करने लगी कि जब हम वाक़या करते हैं या वारदात करते हैं तो हमारी आपको रिपोर्ट करनी है। तो जब ये रिपोर्ट करते थे तो दूसरे आते थे कि ये दहशतगर्दी के ज़मरे में थे, आप इसको रिपोर्ट किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे दरमियान में जो मामला हो गया, जो कलअदम तंजीमें या उनके हिमायत याफ्ता लोग हैं यहाँ पे, जैसे खुद नेशनल पार्टी जब गवर्नमेंट में नहीं थी तो वो भी क्लेम करते थे, BNP मेंगल वाले, वो अक्सर जैसे जब जालिब को शहीद किया गया यहाँ पे तो अख्तर मेंगल के सारे स्टेटमेंट हैं, डॉक्टर मालिक साहब के, आसिल साहब खुद कहते थे, तो उनके वो अक्सर रियासती इदारों की तरफ इशारे करते थे, ये जो पॉलिटिकल हमारे लीडर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ग्रोह होते थे या रियासत की तरफ से जितने ग्रोह होते थे तो वो इनके अगेंस्ट फिर स्टेटमेंट देते थे, जो अख्तर मेंगल या डॉक्टर मालिक कहता था कि यार ये इलाकों में ये लोग सरगर्मियां कर रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट में दूसरी तरफ उनको डाल देते थे कि यार वो लोग सहाफियों को मारते हैं दहशतगर्दी के लिए या अपनी राय ओपिनियन मेकिंग के लिए या सहाफियों को आज़ादी से काम ना करने देने के मामले में। तो ये दोनों तरफ से इल्जामात हैं कि एक कहता है कि रियासत की तरफ से हो रहे हैं तो रियासत ने खुद और उसके इदारों की तरफ से इल्जाम लगाए कि दूसरी तरफ ये मामलात हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहरहाल दोनों तरफ से ये मामलात होते रहे हैं और लोग इल्जामात लगाते भी रहे हैं। प्रेस क्लब पे एहतजाज हुए हैं और लोगों को उठाने के जो मामलात हुए, सहाफियों को खुजदार में 2-4 वाक़े हुए, तुरबत में वाक़यात हुए, हब में हुए, तो जो सहाफियों के जो फैमिली लोग थे उन्होंने बहरहाल ये इस तरह के इल्जामात आयद करती रही हैं। अभी को कुछ महीने पहले चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि मतलब कलअदम तंजीमों के स्टेटमेंट हैं वो अखबारों में शाये नहीं होना चाहिए, और इसके बाद पेमरा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक पॉलिसी जारी किया कि इन तमाम कलअदम तंजीमों के स्टेटमेंट को अखबार या TV वाले ये कवरेज ना दें। तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये चीज़ें रोज़ाना जंग के बैक पेज में देखते हैं कि फिलहाल ने जिम्मेदारी कबूल की है, तो इस हवाले से आप क्या कह सकते हैं? तो वो मतलब सहाफियों का ये भी ये रोल है कि यार हमें यहाँ से धमकी मिलती है, फिर चीफ जस्टिस तो वो अपने स्क्वाड पता नहीं 50 या 40 आदमी के स्क्वाड में आके चीफ हाई कोर्ट में बैठते हैं, फिर इसी स्क्वाड के साथ वापस घर जाते हैं, उसकी तमाम सिक्योरिटी तयन होती है और वो तमाम फ्राहम होती है। एक सहाफ़ी शाम को 7 बजे अपनी बाइसिकल पे बैठ के अखबार जाता है और फिर रात को 2 बजे वापस उसी बाइसिकल पे घर आता है। तो वो कह रहे हैं, सहाफ़ियों ने इस मामले में ये कहा कि अगर जो स्क्वाड चीफ जस्टिस को या यहाँ के जितने इदारे जो सरबराहान ये कहते हैं कि ये बातें ना हो, वही सिक्योरिटी हमें फराहम कीजिए, हम भी यही क्लेम करेंगे कि हम उनके स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन जब तक वो, मैं भी यही समझता हूँ कि इंसानी हमदर्दी के तौर पर जब वो बाइसिकल से अखबार के ऑफिस से निकल कर अपने घर जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि किसी टाइम कहाँ पे उसको कत्ल कर दिया जाए। और वो इसी तरह के वाकयात हुए हैं, रस्तों में लोगों को मारा, चिश्ती साहब जैसे थे अखबार जहां वाले, उसको कत्ल किया गया, बाकी लोगों को जो नहीं रहते, काफी एडिटर्स को वो रास्ते में एक्सीडेंट करके, रोड के एक्सीडेंट में इस तरह भी वो मारे गए। तो चीफ जस्टिस की हद तक ये बात ठीक है, लेकिन सहाफी जो कहता है वो भी गलत नहीं है। वो कह रहे कि मुझे कहा जाता है कि आपने देना है, अगर मैं नहीं दूं तो अगले दिन हो सकता है मैं अपने घर में ना रहूं। जिस तरह से आपको सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वो सिक्योरिटी जब तक आपको फराहम ना हो आप ये नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ह्यून में यही कहता हूँ कि वो काबिल एहतराम है और पाकिस्तान और इस रियासत के जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये बयान दिए, लेकिन वो जो अखबार के फील्ड में, अखबार के दफ्तर में बैठा है, वो इससे ये मुमकिन नहीं है। और वो काफी दफा उन्होंने क्लेम भी किया है कि चीफ जस्टिस आए या हमारे साथ बैठे, रात को हमारे साथ हमारी तरह अकेले आ जाए, फिर हम देखें कि वाकई इस तरह के कुछ मामलात हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन चीफ जस्टिस का आज खुद ये बयान, जाहिर है वो एक दुनिया में कहीं भी रियासत के खिलाफ चीजें इस तरह नहीं छपती और नहीं छापी जाती, उसकी हद तक ये बात सही है और लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये मसला भी मौजूद है कि जब तक सहाफी बाइसिकल से होता आएगा या उसको फुल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि हर शहरी को जिस तरह मिलती है, या यहाँ के जितने बाख्तियार लोग हैं जिसकी सहाफी भी डिमांड करते हैं कि हमें वो सिक्योरिटी फराहम की जाए, तो हम भी वो नहीं करेंगे। इस बारे में टीवी मालिकान और अखबार मालिकान अपने रिपोर्टर या एडिटर या ब्यूरो चीफ के लिए कुछ कर रहे हैं, या कि वो लोग उनके रिपोर्टर थे वो शहीद हो गए हैं
ان کے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں اس طرح کے اقدامات ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں؟ یہ میں نے نہیں دیا. مطلب بدبختی یہ ہے کہ جو اونر ہے جو اخبار نکالتا ہے وہ کاروبار پیسے کے لیے نکالتا ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ ایک کمیٹی کی طرح یا کمیون کی طرح رہتے ہیں. اخبار مالکان آپ دیکھیں صحافی جس صحافی نے ایڈیٹر ہو کے جس اخبار کا افتتاح کیا وہ آج بھی ایک کمرے میں رہتا ہے, اس کے بچوں کی نوکری جاب یا کچھ نہیں ہے. لیکن جس نے اخبار شروع کیا آپ کسی بھی صحافی کو کوئٹہ میں یا پاکستان میں کہیں بھی دیکھیں وہ 4-5 سال کے بعد اس کے 5-6 بنگلے بھی ہوتے ہیں, ہر بیٹے کے پاس گاڑی بھی ہوتا ہے, اس کے مطلب ملازمتیں بھی اس کو ملتی ہیں. وہ مطلب ہم ایسے اخبار اونرز کو بھی جانتے ہیں جو لندن اور نیو یارک میں رہتے ہیں, لیکن اس کے اخبار میں کام کرنے والا جو چائے دینے والا ہے اس کی نہ اس کے بیٹے کی وہ کوئی ترقی ہوئی ہوتی ہے لائف اسٹینڈرڈ میں, نہ اس کے جو رپورٹر ہے جو انٹیریئر میں کام کرتا ہے یا سٹی میں کام کرتا ہے اس کے کیا کہتے ہیں لائف اسٹائل میں کچھ چینج آتی ہے, اور نہ ہی ان کو کچھ اتنا ملتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کو گزار سکیں. البتہ یہ جو ہنرز ہیں جو مالکان ہوتے ہیں وہ روز بروز امیر ہوتے جاتے ہیں. مطلب پاکستان میں اس وقت امیر ترین آدمیوں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو صحافت میں یا انڈسٹری میں, یا آج کل وہی لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں جن کے پاس آلریڈی وہ بڑے نام ہیں کاروبار میں یا لینڈ مافیا میں یا دوسری چیزوں میں, تو وہ اخبار لے کے لاتے ہیں. اور ان کا یہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا, وہ کمائی کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں, یا کبھی کوئی مسئلہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کو اسٹیبلشمنٹ کو حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. لیکن جو صحافی جسے ہم ورکر کہتے ہیں کہ جو مزدور ہے صحافتی مزدور ہے اس کی حالت آج تک نہیں بدلی اور نہ ہی کبھی کسی نے توجہ دی اس پہ. تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا کہ انٹیریئر بلوچستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پے نہیں دیتی بلکہ اس کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہمیں دیں منتھلی اتنا پیسہ, اگر آپ نے نہیں دیا تو 3 مہینے بعد آپ کو اٹھا کر وہ دوسرا رپورٹر رکھتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ جب تک فل سیکورٹی اور فل پروف کے ساتھ ان کو سیکورٹی نہیں دی جاتی ہے, ضمانت نہیں دی جاتی ہے, تو صحافی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ چھاپتے رہتے ہیں. مطلب چیف جسٹس کا یا کہ پیمرا کا کوئی سنتا نہیں ہے. تو آخر میں اس کے باوجود کوئی حل ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ پیمرا کو نہیں سنتا, بالکل پیمرا کو سنتے ہیں, چیف جسٹس کی بات کو سنتے ہیں, باقاعدہ اس پہ گفتگو بھی. اور میرا یہی خیال ہے کہ چھپنے کے بعد آج تک کورٹ نے کسی اخبار کو سزا نہیں دی اور نہ ہی کسی اخبار والے کو وہاں بلایا. انڈائریکٹلی میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس بھی یا کورٹ ہے وہ بھی ان چیزوں کی نزاکت کو سمجھتا ہے اور وہ جاننے والے. دوسرا اس کا اور جو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دوسرا حل اس کا نہیں ہے سیکیورٹی کے علاوہ. ایک یہ سیکیورٹی, دوسرا ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ دے. جتنے حقوق ہیں صحافیوں کے, مطلب دنیا میں صحافیوں کو جتنے وہ مل جاتے ہیں مراحات یا حقوق ان کے ہیں, یہ اگر اس ریاست میں ان کو ملیں یا کوئی رپورٹر کو مطلب مالک کے کہنے پر نہ نکالا جا سکے, اس کی بھی جیسے ہم جب سرکاری جاب میں ہوتے ہیں تو اگر ہمیں معطل کیا جاتا ہے کچھ اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں, کچھ اخلاقیات ہوتی ہے, کچھ قانون ہوتے ہیں. تو اخبار کی دنیا میں اگر اس طرح کے اصول وضع کیے جائیں کہ اگر آپ نے کوئی رپورٹر رکھا کچھ اصول و ضوابط کے تحت آپ اسے رکھیں گے, جب اسے نکالیں گے تب بھی کچھ اصول اور ضوابط کے تحت اسے رکھیں گے. مطلب میں اگر سرکاری جاب کرتا ہوں تو 50 سال 60 سال بعد مجھے کچھ دے کے فارغ کیا جاتا ہے, لیکن صحافی کو ایک دن میں کہا جاتا ہے کہ یار کل آپ نہ آئیں, مطلب دوسرے دن اس کے بچے کا کیا ہوگا, اس کے بچے کی اسکول کا فیس کیا ہوگا, وہ کہاں سے وہ ارینج کریں گے, وہ اپنے جو عام زندگی گھریلو زندگی جہاں میں اس کو کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ کہاں سے پورا کرے گا. تو یہ چیزیں ابھی تک نہیں. اگر ریاست اس طرف سے کچھ اقدامات لے یا کچھ اسٹیپ لے تو کچھ مسائل حل ایک حد تک ہو سکتے ہیں. پہلا معاملہ یہ کہ اگر آپ پورے ملک میں ہم قائم کریں, پوری سیکورٹی دیں, کسی کو کسی کی بلیک میل میں نہ آئے تو صحافی کو ضرورت نہیں ہے. تیسرا یہ کہ آپ جو مالکان ہیں, ہنرز ہیں, جو ہڑپتی ہیں اس ملک میں, ان کو پابند کیا جائے کہ وہ کچھ پیسے اپنے ورکرز بھی
وقت پہ خرچ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ورکر کو کسی ایس ڈی او کو, کسی ایکسین کو, کسی منسٹر کو, کسی ٹھیکیدار کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ پبلک کے لیے سوچے گا اور پبلک کے لیے کام کرے گا. اس ٹائم چونکہ اس کو کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے پیٹ کا سوچے گا, اپنے بچے کا سوچے گا, اپنی زندگی کا سوچے گا. وہ پبلک اور باقی چیزیں تو ثانوی ہو جاتی ہیں. کہ اوورآل پاکستان میں جرنل نظام یا صحافت کو کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے خالد جان, اور اہم سوال میرا خیال ہے یہی ہے. دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد صحافت کو بہت تشکیل دی گئی, اور اس دنیا میں, اس ایج میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کو انفارمیشن ایج کہتے ہیں. اس وقت دنیا میں وہ لوگ ہیں, وہ پارٹیاں, وہ طبقات ترقی کر رہے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ٹرائبل اور نیم جاگیرداری معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارا ہر چیز کنٹرول ہے, ہماری ڈیموکریسی بھی کنٹرول ہے. ہمارے پاس جو لوگ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. تو صحافت کا دنیا میں یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو آئینہ دکھائے, لوگوں کے مسائل سامنے لے کے آئے, اور اس کو ایک اوپینین لیڈر کے سامنے آنا چاہیے کہ لوگ کیا کس طرح سوچیں. یہ چیزیں, یہ کام صحافت کا ہے. لیکن ہمارے ہاں صحافت کو, جیسے میں نے آپ کو کہا, انڈسٹری اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا گیا. پورے پاکستان میں صحافت جیسے لفافہ کلچر جسے ہم کہتے ہیں, اور لوگ اپنی, ایک تو یہ ہے کہ اوپر سے لوگ اتنے پیسے دیتے ہیں کہ وہ خاص اوپینین بلڈ کرنے کے لیے صحافیوں کو یوز کرتے ہیں. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرا کر صحافیوں کو یوز کرتے ہیں. کچھ ادارے بھی ایسے ہیں کہ وہ صحافیوں کو پیسے دے کے اپنے مقاصد کے لیے, اصول کے لیے ان سے کام کراتے ہیں. لیکن صحافت کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ عام پبلک کو روزمرہ جتنے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے چاہیے, جو عام پبلک, جو عام آدمی. لیکن ہم سمجھتے ہیں پاکستانی جو صحافت کا جو مزاج ہے دنیا میں اس کا کہیں روش نہیں ہے. یہاں پہ سب سے اہم خبر پولیٹیکل لیڈر کی ہوتی ہے, لیکن دنیا میں یہ ہے کہ جو اہم خبر ہے وہ سوشل ایشوز کی ہوتی ہے, کہ سماج میں کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں, کیا کیا خامیاں ہیں, وہ چیزیں لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے. لیکن پاکستان میں بالکل اس کو الٹ ہے کہ ایک عام تنظیم کے ایک زونل صد سے لے کر ایک پارٹی کے چیئرمین یا منسٹر تک, تو یہ سلسلے میرے خیال ہے بالکل الٹ ہیں. کہ صبح آپ اٹھ کے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ صدر پاکستان ممنون حسین کہاں خطاب کریں گے, یا خطاب میں اس نے کیا کہا. بات یہ ہے کہ صبح اٹھ کے آپ کو آپ کے مسائل کا بتا دیا جائے کہ اس وقت آپ کے گھر میں, آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے خطے میں کیا مسائل ہیں اور ان کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں. یہ چیزیں پاکستانی صحافت میں ہمیں نہیں ملتی. اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ ایک کنٹرولڈ صحافت اس وقت ملک میں چل رہی ہے, اس کو بدلنا چاہیے. اور جو صحافتی اصول ہیں کہ جو مسئلہ سب سے بڑا ہوگا, جو سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گا, جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, وہی ایشو ٹاپ ہوگا اور وہی ایشو بریکنگ نیوز ہوگی. لیکن میرے یہاں تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں گڈانی میں 11 لوگ ڈوب مرتے ہیں, اسی دن عتیقہ اڑو کی شراب کا کیس بریکنگ نیوز ہوتی ہے, اور وہ جو 11 لوگ مرے ہیں گڈانی میں ڈوب کے وہ پٹی پہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت کی جو اخلاقیات ہے اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے, اور دنیا میں صحافیوں کے لیے ایک اخلاقیات ہے, اور اس اخلاقیات کے تحت اگر صحافت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک بھی ترقی کرے گا, لوگوں کو جلدی اپنے حقوق ملیں گے اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں گے. اور لاسٹ میں بلوچستان میں صحافت کی مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں صحافت کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے, کیونکہ یہاں پہ صحافت کوئی آسان کام شروع سے نہیں تھا. جب 1888 میں انگریز نے یہاں پہ صحافت شروع کی تو بلوچستان وہ علاقہ تھا جہاں نہ آرڈیننس تھے, بلکہ یہاں اخبار نکالنا نہیں, اخبار پڑھنا بھی جرم تھا. اگر آپ کسی کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھتے پھر وہ اسے گرفتار کرتے تھے. اس کے بعد درمیانی معاملہ جو یوسف عزیز مکسی اور ان گروپ کا ہے, تو وہ اپنے گھر سے
اپنے لوگوں کے زیورات بیچ کر صحافت کرتے تھے. اس کے بعد یہ جو نیا دور ہے، ایک طرف مذہبی معاملات ہیں، دوسری طرف ڈرگز مافیا ہے، تیسری طرف لینڈ مافیا ہے، ٹرائبل سسٹم ہے، ریاستی ادارے ہیں، کلعدم تنظیمیں ہیں. ان سب کے درمیان اب بھی اخبارات چھپ رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، صحافی اپنا کام کر رہے ہیں ایک حد تک ڈر اور خوف کے ماحول کے باوجود. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ماحول تھوڑا چٹ گیا تو بلوچستان میں جب اس ماحول میں صحافی کام کر سکتا ہے تو آگے چل کر اس کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور وہ بہتر صحافت کر سکتے ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بلوچستان کا جو ماضی ہے وہ بھی کوئی خاص سازگار ماحول نہیں ہے، جیسے پنجاب میں رہا، جیسے سندھ میں رہا. یہاں پہ صحافی ہمیشہ لڑتا رہا ہے اور مرتا رہا ہے. تو یہ سلسلہ ایک چین ہے، جاری ہے. اور جب ابھی مرنے والے، اذیتیں سہنے والے، زیورات بیچنے والے موجود ہیں تو صحافت بھی موجود رہے گا. سامعین، آپ نے سنگت رفیق کی باتیں سنی اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگر آپ پروگرام کے بارے میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر CN88 لکھنے کے بعد اسپیس دیں، پھر اپنا SMS ٹائپ کر کے اپنے نام کے ساتھ 4471 پر سینڈ کریں. اس کے علاوہ ہمارے آفیشیل پیج ہے فیس بک میں FM88 کوئٹہ بلوچستان، یعنی کہ facebook.com FM88.کوئٹہ. اور ٹویٹر میں ہمارا پتہ ہے ٹویٹر ہینڈل ریڈیو چلتن. اس کے علاوہ آپ فون کر سکتے ہیں 08124708812. ابھی کال کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے خالد صاحب؟ شکر الحمدللہ. جی کون کہاں سے؟ میں ممتاز بگٹی بول رہا ہوں کوئٹہ سے. اچھا ممتاز بگٹی صاحب، آپ ہمارے ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یار ٹاپک تو ماشاء اللہ آپ کو بہت زبردست ہے، شو بھی آپ کا ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. یقین مانو ٹاپک کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چینل مالکان کو چاہیے کہ صحافیوں کو معاوضے بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس جیسی فلاحی پالیسیاں بھی متعارف کروائیں. بلوچستان جی بولیں. جی بلوچستان میں صحافیوں کو اس وقت کالعدم تنظیموں سے خطرات بہت ہیں، لیکن یہی صحافی جو ہے نا ہمیں حقائق دکھاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہمیں حقائق دکھاتے ہیں. اور میں یقین مانوں جیسے ہمارے ملک اسکورٹی کے بعد ہماری صحافیوں کو میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہمیں حقائق دکھاتے ہیں. اور چینل مالکان کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا صحافیوں کو ان چیزوں کو جو میں نے بتا دی ان کے لیے کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یقین مانو ہمارے بلوچستان سے بالکل صحافت ختم ہو جائے گا. جب ہمارے بلوچستان میں صحافت ختم ہو گیا تو ہمیں جو ہے بہت سی چیزوں کا نقصانات جس میں پڑیں گے اسی میں دیکھنا پڑے گا. نقصانات ہمیں. تھینک یو ممتاز بگٹی صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ وحید بول رہا ہوں کوئٹہ. سر آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ٹاپک کے بارے میں؟ سر ٹاپک آپ نے بہت ہی اچھے سے ٹاپک لایا ہے. صحافیوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو غیر جانبدار رہتے ہوئے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ خبریں منظر عام پہ لانا چاہیے. جی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ خبریں منظر عام پہ لانا چاہیے اور انتہائی دلیری کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ اپنا فرائض انجام دینا چاہیے ان کو، کیونکہ صحافت ہی ایسا ہے جو ہمیں اور ہمارے مخلوقات کو جو ہے آگے پہنچاتے ہیں، ہمیں جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اگر صحافی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری خبریں ہم تک نہیں پہنچیں گے، ہمارے علاقے میں ہو کیا رہا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. سو ٹاپک بہت اچھا ہے سر، کیپ اٹ اپ اینڈ میری جانب سے تمام لوگوں کو سلام. تھینک یو، بہت بہت شکریہ وحید لڑی صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام خالد بھائی. جی آپ کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جانی نورزی بات کر رہا ہوں. اچھا جانی نورزی، آپ ہمارے ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ٹاپک تو بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں چینل مالکان رپورٹر کو بریکنگ نیوز کے لیے مجبور نہ کریں.
سر بنانے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. میں ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر. اور ٹاپک آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہوا ہے سر. تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سر. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی آپ کون، کہاں سے؟ آجی تو یار لیڈی بول رہا ہوں. صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ. جی آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے صحافیوں کو بلوچستان میں جو مشکلات درپیش ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل سر، بالکل کہنا چاہوں گا، کیونکہ صحافت ہی ہمارا بلوچستان کا جو ہے منظر عام پلاتے ہیں، ہمیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صحافی حضرات کچھ ایسی خبریں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچاتے، یہاں وہاں کی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں. جیسے کلیدن تنظیم کے کچھ خبریں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ویسے یہاں وہاں کی خبریں جو ہم تک پہنچتے ہیں. ہمارے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ نوٹس بھی دیا تھا کہ یہاں وہاں کی خبریں نہیں آنا چاہیے ہم تک. یہاں تک اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ کلیدن تنظیم کی خبریں نہ دیا جائے. تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا، خبریں وہ صحافی لوگ وہ خبریں دیں گے کیونکہ وہ بیچارے مجبور ہیں. وہ کیوں دیں گے؟ آپ چیف جسٹس صاحب پروٹوکول گاڑی میں اپنے 30-35 گارڈز کے ساتھ اپنے ہائی کورٹ آتے ہیں اور ہائی کورٹ سے واپس گھر جاتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحافی بیچارہ جو 5,000 روپے کے لیے صحافت کرتا ہے، وہ صبح سویرے اپنی بائک پہ آتا ہے اور رات کو اسی بائک پہ 2 بجے 3 بجے واپس گھر جاتا ہے. سو وہ کوئی بھی خبریں دے گا. آپ یہی سہولت آپ ایک صحافی کو بھی دے اور پھر یہ کہیں کہ یہاں وہاں کی خبریں اور کلیدن تنظیم کی خبریں نہ چاہتے، پھر وہ نہیں چاہتے گا. اگر وہ بیچارہ ایک بائک پہ جا رہا ہے، بائک پہ جاتا آتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے. اگر وہ نہیں دے گا اس کے لیے مسئلہ، اگر وہ دے گا تو بھی اس کے لیے مسئلہ. تو سر صحافیوں کو بہت مشکلات ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں صحافیوں کو بھی وہ سیکورٹی دیا جائے جو ہمارے چیف جسٹس کے ساتھ ہیں. جی بہت زبردست. آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ آجی طاہر بات کر رہا ہوں، آجی طاہر لہری بات کر رہا ہوں. آجی طاہر لہری، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب خالد بلوچ صاحب اینڈ آل سویٹ لسنر. جی آپ کون، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حکمت نورزئی کوئٹہ سٹی سے بول رہا ہوں. جی حکمت صاحب، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے؟ بالکل سر، ٹاپک بہت ہی نائس ہے جس پہ بات کرنے کو دل بہت چاہ رہا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کو ان کے قتل پر آمادہ قاتلوں سے بچانا بہت ہی مشکل ہے آج کل. تو ہماری حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ مجرموں کو پکڑے اور ان عناصر کے خلاف ایکشن لے اور جو صحافیوں کو درپیش مسائل اور ان کی تحفظ کے لیے حکومت کے بہتر اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نہایت ہی مشکل حالات میں جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے طرف سے تمام سننے والوں کو، اسپیشلی صحافیوں کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کو کہ اتنی بہادری سے وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ حکمت صاحب. اوکے سر، اللہ حافظ. سامن اور بڑھتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس کی طرف. خالد شہباز نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ایک صحافی کے لیے کام کرنا آج کے دور میں آسان نہیں کیونکہ روزانہ ان کو نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ خالد شہباز صاحب، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ان کے علاوہ سائرہ خان نے ہمیں ایس ایم ایس کیا، کہتے ہیں کہ صحافیوں کو فل پروف سیکورٹی فراہم کیا جائے.
اور اس کے علاوہ پلوشہ کاکڑ لکھتی ہیں کہ صحافی خود بلیک میلر ہیں، بڑے زمیندار، بزنس مین اور سیاستدانوں کو بلیک میل کر کے لوٹتے ہیں۔ واو، چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ فرح راجپوت نے ہمیں SMS کیا، لکھتے ہیں کہ حکومت صحافیوں کو مکمل تحفظ اور مالکان کا احتساب کرے۔ فرح راجپوت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں SMS کیا اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ عائشہ مینگل نے ہمیں SMS کیا، کہتے ہیں کہ بریکنگ نیوز بنانے کے لیے رپورٹر کو فلفور بھیجنا موت کے کنویں سے گزرنے کا مترادف ہے۔ جی بالکل عائشہ مینگل، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں SMS کیا۔ مہنور بلوچ نے ہمیں SMS کیا، لکھتے ہیں کہ صحافی تو دوسروں کے مسائل اجاگر کرنے میں بڑے مزے لیتے ہیں مگر خود اپنے مسائل پر سو رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے یہ پتہ نہیں تجاویز ہے یا کیا ہے، لیکن بہت بہت شکریہ۔ انیکا ایمان راجپوت لکھتے ہیں کہ صحافی اپنے یونین پر آچار ڈالیں کیونکہ خود اپنے لیے کام نہیں کرتے جبکہ زیرو کو ہیرو بناتے ہیں۔ واو انیکا ایمان راجپوت، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ واحد لیڈی نے ایک بار پھر SMS کیا ہے، لکھتی ہیں کہ واحد لیڈی نے ہمیں SMS کیا ہے، کہتے ہیں کہ صحافی دوسروں پر ڈاکومنٹری بناتے ہیں جبکہ اپنی زندگی پر نہ فلم بناتے ہیں اور نہ ہی کوئی ڈاکومنٹری، بس اسی طرح کی تجاویز اور رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ مالکان اور بیورو چیف فیمیل جرنلسٹ کو قطعاً نہ بھیجیں رپورٹنگ کے لیے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں جہاں فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ رپورٹنگ میں بدتمیزی کی گئی ہے۔ بالکل وحید لیڈی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ تھے ہمارے آج کے SMS اور آپ کے ہارا، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ خالد شہباز، سائرہ خان، پلوشہ کاکڑ، فرح راجپوت، عائشہ مینگل، مہنور بلوچ، انیکا ایمان راجپوت اور وحید لیڈی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہمیں کال کی تھی ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور آج کی ہماری پروگرام یہیں تک اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس امید کے ساتھ آپ ہمارے اگلے پروگرام کو بھی سنیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آپ مزید تعمیری تنقید یا کہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے لیے لکھ سکتے ہیں ہمارے آفیشیل پیج پر۔ اور آفیشیل پیج ہے facebook.com/fm88.quetta، یعنی کہ FM88 کوئٹہ بلوچستان، وہاں فیس بک میں ہمارا آفیشیل پیج ہے۔ ان کے علاوہ ٹویٹر ہینڈل ریڈیو چلتن، اور میرا اپنا فیس بک ID ہے RJ خالد بلوچ، www.facebook.com/khalid.bolan۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خالد بلوچ کو دیجیے اجازت اگلے ہفتے تک، اور اس امید کے ساتھ آپ ہمارے اگلے پروگرام کو بھی پسند فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اللہ حافظ۔